हेलो एवरीवन। मुश्ताक हुसैन हिजाज़ी एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत है। आज का लेक्चर स्कूल रिकॉर्ड के बारे में है और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट लेक्चर है। एनटीएस और पीएससी की अगर बात की जाए तो एनटीएस में ये 2 मार्क्स और पीएससी में ये 1 मार्क को कवर करता है। और ये लेक्चर इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि जो लोग हेडमास्टर्स या किसी भी मैनेजमेंट पोस्ट के लिए एग्ज़ाम देते हैं या टेस्ट में शामिल होते हैं और उनका अल्टीमेट ये ख्याल होता है कि कल वो इस पोस्ट पे अपॉइंट हो जाएंगे, तो उनके लिए इन रिकॉर्ड्स को जानना इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए चलते हैं लेक्चर्स पे। एक बात याद रखिएगा कि जो कुछ लेक्चर्स के अंदर कुछ चीज़ें इंतहाई लो लेवल की है और कुछ चीज़ें इंतहाई टेक्निकल है, लिहाजा आपने इस लेक्चर को पूरे को गौर से सुनना है ताकि आपके मिनिमम 1 मार्क और मैक्सिमम 2 मार्क्स कवर हो जाएं। और मुझे कभी उम्मीद है कि मैं डेड श्योर हूँ कि इस लेक्चर को सुनने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि स्कूल रिकॉर्ड के हवाले से कहीं से भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे बखूबी अटेम्प्ट कर लेंगे, बल्कि उसे ट्रू अटेम्प्ट करेंगे। तो चलते हैं स्कूल रिकॉर्ड के इस डिटेल लेक्चर पे। लेक्चर के शुरू में ही बताता चलूँ कि 32 टाइप के जो स्कूल रिकॉर्ड है वो इस लेक्चर के अंदर मौजूद हैं और उसमें कुछ जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा ब्रीफ करूँगा और जो सिंपल सी चीज़ें हैं जिनके साथ मैंने ज़रा सी डिटेल लिखी हुई है और कुछ जो स्कूल रिकॉर्ड है जो सब कंपोनेंट है इस लेक्चर के उनके साथ मैंने कुछ एडिशनल रिकॉर्ड नहीं लिखा, एडिशनल चीज़ें नहीं लिखी, वो जस्ट आपको बताने से आपको समझ आ जाएंगी। तो स्कूल कैलेंडर है सबसे पहला। चूँकि मैं थोड़ा सा तरतीब से चलूँगा कि जो लेक्चर जो रिकॉर्ड में चीज़ सबसे पहले आना ज़रूरी होती है तो उसी को लेके चलते हैं। तो ये जो स्कूल कैलेंडर है ये इम्पोर्टेंट सेगमेंट है स्कूल रिकॉर्ड का, जिसमें जनरल, पार्शियल एंड लोकल हॉलीडेज़ वगैरह होती हैं। इसके साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, डेट्स ऑफ पब्लिक एंड स्कूल एग्जामिनेशंस उसकी डेट्स होती हैं, डेट्स ऑफ मीटिंग होती है, और इसके अलावा जो फंक्शंस की डेट्स होती हैं, जो रिज़ल्ट्स की सेरेमनीज़ होती हैं, या जो लोकल या पब्लिक हॉलीडेज़ होती हैं वो, या उसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो को क्यूरिकल एक्टिविटीज़ होती है जैसे डिबेट्स हो गए, जैसे स्पोर्ट्स वीक हो गया, जैसे स्कूल टूर हो गया, तो ये सारी चीज़ें स्कूल कैलेंडर के अंदर लिखी जाती हैं। तो अगर इनमें से कोई चीज़ भी आपसे पूछी जाए तो आपको बखूबी पता होना चाहिए कि इसका जो रिकॉर्ड है वो स्कूल कैलेंडर का जो रजिस्टर है या जो स्कूल कैलेंडर है उसके अंदर ही मौजूद होगा। दूसरा है कैश बुक। कैश बुक एक्चुअली जो ट्रांजैक्शन है, डेली ट्रांजैक्शन उनके हवाले से है और इसमें 2 साइड्स होती है। ये आपने बड़े गौर से देखना है। एक है क्रेडिट साइड और दूसरा है डेबिट साइड या डेबिट साइड, जो भी इसको आप कहते हैं। क्रेडिट साइड वो होती है जिसमें आप मनी को यानी कि कहीं से पैसों को रिसीव करते हैं, और डेबिट साइड वो होती है जहां आपने पेमेंट करनी होती है या पेमेंट कर चुके होते हैं। तो यानी कि जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो इसमें लिखी जाती हैं इस कैश बुक के अंदर। और इसकी मिसाल मैं आपको ये दे देता हूँ कि जो डोनेशन है वो कैश बुक के अंदर आएंगी, और जो ग्रांट्स इन एड, जो लोग एड के तौर पे स्कूल को ग्रांट देते वो भी इसके अंदर लिखी जाएगी। जो बॉयज़ फंड हैं वो भी इसके अंदर लिखे जाते हैं, और जो पेमेंट्स हैं वो भी इसके अंदर लिखी जाती है। अच्छा, इसमें ज़रूरी बात ये होती है कि जो कैश बुक है उसको प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है और उसके जो पेजेस हैं उन पे नंबर लगाए जाते हैं ताकि कोई भी पेज कहीं से मिसप्लेस ना हो और रिकॉर्ड जो है वो स्मूथली मेंटेन रहे। उसके बाद है
لیجر. یہ کیش بک کا ہی حصہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے تھوڑا سا اگلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ لیجر ہوتا ہے جو تمام کی تمام انٹریز ہوتی ہیں وہ کیش بک سے لیجر پہ چڑھائی جاتی ہیں. اور اس فرق کیا ہے پھر لیجر اور کیش بک میں؟ فرق یہ ہے کہ جو لیجر بک پہ انٹریز چڑھائی جاتی ہے وہ اسپیسیفک اکاؤنٹس کے لیے ہوتی ہیں. میں مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی آپ نے لائبریری کی پرچیزنگ کرنی ہے تو جو فنڈ آپ ایکسپینڈ کریں گے، ایکسپینڈیچر میں جائیں گے، وہ آپ نے لائبریری کا جو پرسپیکٹیو اکاؤنٹ ہے اس کے اندر لکھنے ہیں. اور اگر آپ نے کہیں فرنیچر وغیرہ خریدنا ہے تو پھر آپ نے اس کو فرنیچر کی مد میں لکھنا ہے. اس لیے کیش بک سے آگے جو ہے وہ لیجر ہے. اس کے بعد ہے کنٹیجنسی رجسٹر. ٹھیک ہے، ایک کچھ ٹیکنیکل ورڈز ہیں، کچھ ٹیکنیکل نام ہیں رجسٹر کے جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور جب آپ سمجھ لیں گے تو پھر تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کنٹیجنسی رجسٹر ہوتا کیا ہے. لیکن اگر آپ کو اس کی ڈیٹیل نہیں پتہ تو پھر آپ اگر یہ کہیں کہ میں اس پہ گرپ حاصل کر لوں گا یا کر لوں گی تو پھر یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا. اس لیے ان کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے ہم دیکھ لیتے ہیں. کنٹیجنسی رجسٹر ہے ڈے ٹو ڈے ایکسپینس آن پیٹی آئٹمس. اب تھوڑا سا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پیٹی آئٹمز ہیں یہ کیا ہیں. یہ لیٹ سے آفس کی جو اسٹیشنری ہے وہ ہو جاتی ہے، جو ٹکٹس ہوتے ہیں، اور بلڈنگ کا ریپیئر ہوتا ہے یا فرنیچر کا ریپیئر ہوتا ہے، یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری اس کنٹیجنسی رجسٹر پہ لکھی جاتی ہیں. اور اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیلی کے ایکسپینڈیچرز ہیں، ایکسپینڈیچر اس کو یاد رکھنا ہے کہ اس کو ہم پیٹی جو آئٹمز ہیں اس پہ جو کیش لگاتے ہیں اس کو کنٹیجنسی رجسٹر کے اندر لکھا جاتا ہے. نمبر 5 ہے اپلیکیشن فار کیجول لیو رجسٹر. ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہاں کچھ جو ریکارڈ ہے وہ ٹیچرز کے حوالے سے اور کچھ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہے. تو میں آپ کو اس لیکچر کو غور سے سننا ہوگا تاکہ آپ اس میں جو کلیریفائی کر سکیں اور ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ جو یہ رجسٹر ہے یہ ٹیچرز کے لیے یا اسٹوڈنٹ کے لیے ہے. اب اپلیکیشن فار کیجول لیو رجسٹر، تو یہ ٹیچرز کے لیے کیجول لیوز ہوتی ہے کہ ٹیچرز کیجول لیو پہ ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ کیجول لیو پہ نہیں ہوتا. یعنی کہ یہ کیجول لیو ہوتی کیا ہے؟ کیا ایک بات تھوڑا سا لیکچر ہو سکتا ہے ذرا لینتھی ہو جائے لیکن بہت ساری چیزیں آپ کی کور ہو جائے گی، اور اگر اللہ کرے آپ کی جاب ہو جاتی ہے تو پھر یہ آپ کو آپ کی سروس کے دوران بھی آپ کو بہت کام دے گا، اور تب آپ مجھے یاد کریں گے، دعائیں دیں گے. اپلیکیشن جو ہوتی ہے کیجول لیو کی، یہ جو ٹیچرز ہیں وہ دیتے ہیں، وہ اسکول میں جمع کرواتے ہیں. اگر اتفاقیہ طور پہ ان کو کوئی کام پڑ جاتا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے 25 جو لیوز ہیں وہ ٹیچرز کو الاؤ ہوتی ہیں، اور ٹیچر وہ 25 لیوز کر سکتا ہے، ان کو ہم کیجول لیوز کہتے ہیں. اور جو کیجول لیوز ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ سینکشن کرتا ہے جو ہیڈ آف انسٹیٹیوشن ہوتا ہے یا ہیڈ ٹیچر ہوتا ہے، وہ اس کو سینکشن کرتا ہے اور اس پہ کٹوتی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس کے اپوزٹ ایک ہوتی ہے پی لیوز. پی لیوز جو ہوتی ہے وہ بھی ٹیچرز کو الاؤ ہوتی ہے، لیکن ان پہ اس کی جو پے ہے اس پہ سے کٹوتی ہوتی ہے. اگر وہ بچ جائے یعنی پی لیوز، اور ان کو وہ بچا کے رکھے یعنی 1 سال کے لیے، تو جب ٹیچر ریٹائر ہوتا ہے ریٹائرمنٹ پہ اس کو 365 دن کی جو سیلری ہوتی ہے وہ ملتی ہے. تو جو کیجول لیوز ہیں یہ اگر آپ یوز کر لیں، اس سے استفادہ حاصل کر لیں تو یعنی کہ 1 مہینے میں 2 یا 1 سال میں 25 آپ اس سے 25 لیو سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اور اس پہ کوئی نہ تو اگر آپ نہیں کرتے تو اس پہ آپ کو سیلری نہیں ملے گی، ایکسٹرا یعنی بونس یا سیلری نہیں ملتی، اور اگر آپ کر لیتے تو یہ آپ کا حق ہے. نمبر 6 پہ آتے ہیں آگے چارج رپورٹ. ٹرانسفر اور جوائننگ رپورٹ بھی اسے کہتے ہیں. جب ایک
چونکہ گورنمنٹ سیکٹر میں یا پبلک سیکٹر گورنمنٹ سیکٹر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ جب ٹرانسفر ہوتا ہے، یہ ٹرانسفر جو ہوتے ہیں یہ سروس کا حصہ ہوتے ہیں، اور یہ ٹرانسفر ہوتے ہیں جب جو مینجمنٹ ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس بندے کو فلاں جگہ سے فلاں جگہ موو کیا جائے. مختلف ریزن ہو سکتی ہیں، ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، یا اس کی ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ٹریولنگ زیادہ پڑ رہی ہوتی ہے. یہ اس طرح کے جو ریزنز ہوتے ہیں. اگر ٹرانسفر ہوتا ہے تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے کہ چارج رپورٹ اس کو جو جسے ہم چارج لین دین کہتے ہیں، اگر آپ نے کبھی نام سنا ہوگا تو وہ چارج رپورٹ ہوتی ہے. اور ہوتا کیا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ٹرانسفر ہوتا ہے اس کے ذمہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، فرض کیا کوئی فنڈ ہے وہ اس کے ذمہ ہے، یا اسکول کا کوئی ریکارڈ وہ مینٹین کر رہا ہوتا ہے، تو اگر وہ اس کے ذمہ ہے تو وہ نئے آنے والے جو اس کا ٹیچر ہوگا، یا جو اس کے ساتھ والا امپلائی ہوگا جو اس کی جگہ ٹرانسفر ہو کے آئے گا، وہ اس کے ساتھ اس پورے اپنے ریکارڈ کو شیئر کرے گا. اور اس پہ کاؤنٹر سائن ہیڈ آف جو انسٹیٹیوشن ہے یا ہیڈ آف اسکول ہے وہ کرتا ہے، یا ہیڈ ٹیچر جسے ہم کہتے ہیں، یا ہیڈ ماسٹر ہو سکتا ہے، یا پرنسپل ہو سکتا ہے، یا انچارج پرنسپل یا انچارج ہیڈ، کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے ذمہ اسکول کے جو نظم و نسق ہے اس کو چلانا ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ جو ایک بندے کے ذمہ جتنے بھی فنڈز ہوتے ہیں یا ادر جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہے وہ ٹرانسفر کرتا ہے کسی دوسرے کو، یعنی جانے والا آنے والے کو ٹرانسفر کرتا ہے، یا کسی اور ٹیچر کو بھی وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے. لیکن جب جائے گا تو وہ اپنے ذمہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اسکول کے ریکارڈ کے طور پہ ایک لیٹر پہ لکھ کے چھوڑ جائے گا، جسے چارج لین دین بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ملتی جلتی ہے جوائننگ اور ریسیونگ رپورٹ. اب کیا ہوتا ہے کہ جب ایک ٹیچر کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے، یا کسی بھی گورنمنٹ سرونٹ کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے، تو دوسری جگہ پہ جا کے اسے حاضر ہونا پڑتا ہے. اب دوسری جگہ اگر ہم کہیں کہ وہ دوسری جگہ پہنچ گیا ہے تو وہاں جا کے وہ جوائننگ دے گا. ایک تو یہ ہے، ایک ہوتا ہے شروع میں جوائننگ دینا، جیسے ریکروٹمنٹ کا پروسیس ہے کہ جب بندہ ایک ریکروٹ ہو جاتا ہے، اس کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے، سلیکشن ہو جاتی ہے، تو وہ جوائن کرتا ہے. ایک یہ جوائننگ ہے، وہ بھی اسی کا حصہ ہے. اور جو ہیڈ ٹیچر ہے آگے والا، وہ اس کی ریسیونگ رپورٹ لے گا، یعنی کہ وہ اپنی حاضری رپورٹ پیش کرے گا کہ جی میں آ گیا ہوں، فلاں آرڈر کے تحت آیا ہوں، اب آپ مجھے حاضر کر لیں اور میرے متعلقہ جتنی بھی رسپانسبلٹیز ہیں وہ مجھے تفویض کر دیں. تو یہ ہوتا ہے جوائننگ اور ریسیونگ رپورٹ. اگلا ہے آرڈر بک. آرڈر بک اور لاگ بک اور وزٹر بک، یہ تینوں آپ نے بہت اچھے سے سمجھ لینی ہے، کیونکہ ان میں اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ان میں سے اکثر کوشچن آتے ہیں. ٹھیک ہے. آرڈر بک کا ہیڈ ٹیچر کمیونیکیٹس ہز آرڈر ٹو سب آرڈینیٹس. ایک اسپیسیفک بک ہوتی ہے جسے حکم نامہ کہتے ہیں. اور حکم نامہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آرڈر، چاہے وہ ہائر اتھارٹیز کی طرف سے ہو، چاہے وہ اسکول یا کالج کی بہتری کی طرف ہو، یا کوئی نیا اسٹیپ لینا چاہ رہے ہوں، تو جو ہیڈ آف انسٹیٹیوشن ہے یا ہیڈ ٹیچر ہے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے اپنی سب آرڈینیٹ سے. تو ایک رجسٹر پہ اسے تحریری طور پہ لکھ لیتا ہے، اور تحریر وہ سب ٹیچرز کے پاس چلی جاتی ہے، وہ رجسٹر چلا جاتا ہے، اور ٹیچرز اس کو پڑھ کے نوٹ ڈاؤن کر کے اپنے سگنیچر پٹ کر دیتے ہیں، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جی ان کے پاس جو کمیونیکیشن، جس چیز پہ کمیونیکیشن ضروری تھی یا جس چیز پہ ٹیچر کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا تھا وہ کمیونیکیشن وہ ان تک پہنچ گئی ہے. یعنی کہ جو آرڈر کیا ہے، جو حکم دیا ہے ہیڈ ٹیچر نے، وہ تمام ٹیچر تک، یعنی کہ سب آرڈینیٹس، وہ پی این بھی ہو سکتے ہیں، وہ لیب اسسٹنٹس بھی ہو سکتے ہیں، وہ ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں، وہ اینی ویئر اسٹوڈنٹس کو بھی اگر کمیونیکیٹ کرنا ہو تو تھرو آرڈر بک کمیونیکیٹ کرتا ہے ہیڈ ٹیچر. اور اسٹوڈنٹ تک پہنچانے میں ان کو جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ ایک سورس کے طور پہ اپنی خدمت کو پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا، اب ہے جی وزٹر بک یا وزٹ بک یا وزٹر بک ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے.
یہ کمیونٹی میں سے کوئی جب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمیونٹی کا ممبر جب اسکول کا وزٹ کرتا ہے، وہ کس وجہ سے وہ اسکول میں کوئی اگر اچھی چیز دیکھتا ہے تو اسے اپریشیٹ کرنے کے لیے، یا اپنے کسی بھی چیز کے اوپر اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے یعنی ریمارکس ہیں وہ اگر دینے کے لیے جائے، تو وہ کیا ہو سکتا ہے، اسکول کے انوائرمنٹ کے حوالے سے ہو سکتی ہے، وہ اسکول کی اچیومنٹ کے حوالے سے ہو سکتی ہے، وہ ڈسپلن کے حوالے سے ہو سکتی ہے، وہ ٹیچنگ کے حوالے سے ہو سکتی ہے، وہ اسٹوڈنٹ کی جو کونسلنگ ہے اس کے حوالے سے ہو سکتی ہے. تو اگر کمیونٹی سے کوئی بندہ ہوگا یہ سارے کام کرنے والا، تو وہ اپنا وزٹ جو ہے وہ اس وزٹ بک پہ لکھے گا. اس کی کنٹراسٹ ہے اگلی چیز لاگ بک. ٹھیک ہے، اب وزٹر بک یا لاگ بک کو آپ نے غور سے سمجھ لینا ہے. پہلے ہی میں بتا چکا ہوں کہ جو لاگ بک ہے ہائر اتھارٹیز وزٹ ان دی اسکول. جب کوئی ہائر اتھارٹی، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں جی یہ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ہے، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، ڈائریکٹر ہے، سیکرٹری ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ایجوکیشن منسٹر ہے، یا ڈی پی آئی ہے، جو مطلب ہمارے جو ہیڈ ہوتا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا، وہ ہو سکتا ہے، ڈی ڈی ایس ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جب وزٹ کرتے ہیں تو وہ اگر وہ معائنہ کر رہے ہوں تب بھی، اگر ان کا سرپرائز وزٹ ہو تب بھی، جو کچھ وہ اپنے ریمارکس پٹ کریں گے وہ کس بک پہ پٹ کریں گے، وہ لاگ بک پہ پٹ کریں گے. اور لاگ بک اسپیشلی جو ہائر اتھارٹیز ہوتی ہے ان کے لیے ہوتی ہے کہ وہ ریکارڈ کے طور پہ بھی اپنے جو ریمارکس ہیں وہ وہاں پٹ کریں، اور اسکول کی بہتری کے لیے یا جو بھی وہ آبزرو کرتے ہیں اس کے حوالے سے وہ اپنا جو ریمارکس ہے وہ لاگ بک پہ وہاں پہ پٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہے 11 پہ ہے ڈاکومنٹیشن ریگارڈنگ لینڈ آف اسکول. اب ایک فائل ہوتی ہے یا ایک رجسٹر ہوتا ہے جس پہ اسکول کا پورا رقبہ، اس کی سراؤنڈنگس میں کیا ہے، اس کی یعنی کہ لینڈ کتنی ہے. سمپل سی بات ہے، اسکول کی لینڈ جتنی بھی ہے، فرض کیا وہ کینال میں ہو سکتی ہے، وہ مرلاز میں ہو سکتی ہے، وہ اسکوائر فیٹ میں ہو سکتی ہے، وہ جس طرح سے بھی ہے وہ ساری، اور اس کے اوپر نقشہ لگایا جاتا ہے کہ یہ اگر ایریا ہے اسکول کا تو وہ اس ٹائپ کا ہے. تو یہ بھی ایک فائل ہوتی ہے، ایک رجسٹر ہوتا ہے جس پہ یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہے. نیکسٹ آتے ہیں 12 پہ پراپرٹی رجسٹر، پرماننٹ اسٹاک رجسٹر یا ایسٹ رجسٹر. ٹھیک ہے، جو بھی چیزیں خریدی جاتی ہیں بازار سے انہیں پراپرٹی رجسٹر یا پرماننٹ اسٹاک رجسٹر یا ایسٹ رجسٹر کے اندر لکھا جاتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو لینڈ یا اسکول کی جو ایریا ہے اس کے بارے میں جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ ڈاکومنٹیشن ریگارڈنگ لینڈ آف اسکول رجسٹر کے اوپر لکھی جاتی ہے. لیکن اس کے دوسری چیز ہے کہ اسکول کے اندر جتنی بھی اس کی چیزیں ہیں جو باٹ کی ہوئی ہوتی ہیں، جو خریدی ہوئی ہوتی ہیں، انہیں ہم اور خرید کے ایک چیز ہوتی ہے کسی دوسرے ادارے سے چیز بارو کرنا، ادھار لے لینا، اسے ہم پراپرٹی رجسٹر کے اندر نہیں لکھیں گے، بلکہ پرماننٹ اسٹاک رجسٹر ہوتا ہے، یعنی اسکول کے جو ایسٹس ہوتے ہیں وہ اس رجسٹر پہ لکھے جاتے ہیں. نمبر 13 ہے ڈیلی اٹینڈنس رجسٹر. اگر ٹیچرس کی ہے تو وہ ڈیلی اٹینڈنس رجسٹر ہوتا ہے. اس پہ بھی کچھ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ خاص ہوتی ہیں. اس پہ کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر کا نام، اس کی ڈیزیگنیشن، اس کا جو جاب کا ایک پرسنل نمبر ہوتا ہے وہ، اس کے ساتھ اس کی جو ریزیڈنسی ہوتی ہے یعنی کہ جو اس کا ایڈریس ہوتا ہے وہ، اور اس کے بعد اس کا فون نمبر اور ادر جو ای میل آئی ڈیز وغیرہ ہے یا اور کوئی چیز جس سے اس کے ساتھ بوقت ضرورت کمیونیکیشن کرنی پڑے تو وہ ڈیلی اٹینڈنس رجسٹر کے اندر لکھا جاتا ہے، اور ٹیچر کا ڈیلی اٹینڈنس رجسٹر ہوتا ہے.
اسٹوڈنٹ کا بھی ہوتا ہے، آگے چل کے ہم تھوڑا سا اس کو ڈسکس کریں گے. پروگریس رپورٹ ہے، یعنی کہ اسٹوڈنٹ کی ایجوکیشن کے حوالے سے پوری کی پوری پروگریس، کب آیا، کتنے اس نے لیکچر پڑھے، کتنے اس نے ٹیسٹ دیے، کتنی اس کی پریزنٹس ہیں، کتنی اس کی ایبسینٹس ہیں، کتنے وہ ڈسپلن کو فالو کرتا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو اسٹوڈنٹ کی پروگریس کے اندر لکھی جاتی ہے، اسے پروگریس رپورٹ کہتے ہیں. اور یہ بھی ایک اسکول کا ریکارڈ کے اندر اس کا حصہ ہوتا ہے، ایک پیرنٹس کی طرف جاتا ہے. اس کے بعد ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ رجسٹر، یہ بھی اسٹوڈنٹ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ رجسٹر ہوتا ہے. یہ کب ہوتا ہے کہ جب اسٹوڈنٹ ایک ادارے میں جو اس کی جو میکسیمم لیول ہوتا ہے، لیٹ سے اگر ہم ہائی اسکول کی بات کریں، سیکنڈری اسکول جسے ہم کہتے ہیں، تو اس میں جو میکسیمم لیول ہوتا ہے وہ میٹرک ہوتا ہے. تو میٹرک کر کے اسٹوڈنٹ کو الٹیمیٹ اگر وہ ایجوکیشن کنٹینیو کرتا ہے تو وہ کہیں اور جاتا ہے. اب اس کے ساتھ اسے ایک سرٹیفکیٹ جو اس کا پریویس اسکول ہوتا ہے، ایکس اسکول، سیکنڈری اسکول جیسے میں نے بولا ہے، تو وہاں سے ایک سرٹیفکیٹ اس کو ملتا ہے کہ وہ آگے شو کرتا ہے کہ جی اس کا جو کریکٹر ہے وہ کس طرح کا ہے. تو اس کے بعد ہے اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ رجسٹر. اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ رجسٹر اور کریکٹر سرٹیفکیٹ میں فرق ہے. اسکول لیونگ رجسٹر یہ ہوتا ہے کہ سرٹیفکیٹ رجسٹر یہ ہوتا ہے کہ اگر پڑھائی کے دوران اسٹوڈنٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جاتا ہے، ریزن کوئی بھی ہو سکتی ہے، اس کے پیرنٹس کے ساتھ ہے تو پیرنٹس میں سے کوئی جاب ہولڈر ہے تو ان کا ٹرانسفر ہو گیا تو یہ بچہ جانا چاہتا ہے، یا یہ ایک اسکول سے کسی دوسرے اسکول میں جانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، چوائس ہے اس کی، تو اس سے جب ہم دیتے ہیں تو اسے ہم اسکول سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ. لیکن کریکٹر سرٹیفکیٹ یہ ہوتا ہے کہ جب اسٹوڈنٹ میکسیمم لیول اچیو کر لیتا ہے جو کسی بھی ادارے کا ہوتا ہے اور اس سے آگے نیکسٹ کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے ایجوکیشن کو، تو جب کہیں اور ایڈمیشن لینے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جسے کریکٹر سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، جو ایکس اس کا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ اس کو دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے 17 پہ آ جاتے ہیں اسٹاک رجسٹر. اسٹاک رجسٹر اسکول کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی پراپرٹی ہے، اسکول کی بلڈنگ، اسکول کا گراؤنڈ، اسکول کے رومز، اسکول کے فرنیچر، اسکول کے اندر ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ اسٹاک رجسٹر کے اندر پٹ کی جاتی ہے. یعنی کہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں، مطلب اوور آل اس کی کے اندر جو اسکول کی لیٹ ہے، سارا کچھ جو ایسٹس ہیں اسکول کے وہ سارے کے سارے اس میں پٹ کیے جاتے ہیں. اینول کانفیڈینشیل رپورٹ ACR، یہ آپ نے تھوڑا سا، یہ ٹیچرز کے حوالے سے ہوتی ہے اور کون لکھتا ہے؟ ہیڈ آف انسٹیٹیوشن. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اینول کانفیڈینشیل نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کانفیڈینشیل ہوتی ہے. یہ ٹیچر کا چال چلن ہوتا ہے اور دوسری سائڈ پہ اس کو پرفارمنس ایجوکیشن رپورٹ بھی کہتے ہیں، PER بھی اس کو کہتے ہیں. اگر PER آ جائے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، وہ پرفارمنس ایجوکیشن رپورٹ ہے. اور اگر ACR آ جائے، اینول کانفیڈینشیل رپورٹ، تو دونوں کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ہیڈ آف انسٹیٹیوشن ہے، وہ جو اس کے سب آرڈینیٹ ٹیچرز ہوتے ہیں ان کے لیے لکھتا ہے کہ ان کی جو اچیومنٹس ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، یا ان کی جو رسپانسبلٹیز ہیں، یا ادر جو اس نے ایکٹیویٹیز پرفارم کی ہیں. یعنی کہ زیادہ سے زیادہ رسپانسبلٹی کو آپ ذہن میں ہی رکھیں کہ اس نے کیسے پرفارم کی ہے اور کیسے نہیں کی ہے. نیکسٹ ہے ایڈمیشن فارم. ایڈمیشن فارم کسی بھی ادارے، کسی بھی انسٹیٹیوشن کا وہ ایک ریکارڈ ہوتا ہے. اور کیوں ایسا ریکارڈ ہوتا ہے کہ ایڈمیشن فارم پہ اسٹوڈنٹ کا ایڈمیشن نمبر ہوتا ہے اور ایڈمیشن فارم نمبر ہوتا ہے، اور ایک بک ہوتی ہے، وہاں سے وہ پیج ترتیب سے 1 2 3 4 اس طرح کی پیجنگ ہوئی ہوتی ہے ایڈمیشن فارم پہ. اور اس کے دو آپ کہہ دیں 2 حصے ہوتے ہیں، 2 پارٹس ہوتے ہیں. ایک اسکول کے ریکارڈ کے لیے ہوتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ کے پاس چلا جاتا ہے. اسٹوڈنٹ اس میں اپنی جتنی بھی اس کی بایو ڈیٹا ہوتا ہے، نیم ہے، فادر نیم ہے، فیملی ہے، کاسٹ ہے، ریلیجیس ہے، ریلیجین ہے، یا کوئی بھی چیز جو بھی اسکول کو ریکوائر ہوتی ہے، وہ اس پہ پٹ کر کے اسٹوڈنٹ کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کے ساتھ رابطے کے لیے فون نمبر ہے، ای میل ہے، ایڈریس وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس ایڈمیشن فارم پہ پٹ کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ریکارڈ کیوں ہوتا ہے کہ اس کا ایک حصہ اسکول کے پاس ہوتا ہے اور ایک حصہ اسٹوڈنٹ کے پاس ہوتا ہے. رجسٹر ایڈمیشن آر لیونگ. ٹھیک ہے. تو یہی جو چیزیں ہیں اس کو اٹھا کے پٹ کیا جاتا ہے
رجسٹر ایڈمیشن پہ. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے, کب اسکول میں آیا, کس کلاس میں اس نے ایڈمیشن لیا, اور کون سے اس نے سبجیکٹ رکھے, یہ ساری چیزیں اس کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے. ڈیلی اٹینڈنس رجسٹر اسٹوڈنٹس کا بھی جیسے ٹیچرز کا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کا بھی, اور مینٹین اس کو کون کرتا ہے, اس کو مینٹین ٹیچرز کرتے ہیں. اور اوپر والے کو کون مینٹین کرتا ہے, اس کو مینٹین یا تو کلرک کرتا ہے جو ٹیچر کا اٹینڈنس رجسٹر ہوتا ہے, یا ہیڈ آف انسٹیٹیوشن کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ایک امپورٹنٹ اسیشن رجسٹر. یہ آپ لوگوں نے کبھی نام نہیں سنا ہوگا, لیکن بہت آسان ہے, نام سے تو آپ کو بالکل آئیڈیا نہیں ہوگا, لیکن اسیشن رجسٹر ایکچولی لائبریری رجسٹر ہوتا ہے. اور لائبریری رجسٹر اس میں کیا ہوتا ہے, ریکارڈ آف آل بکس ہوتی ہے, کتنی بائی کی ہیں, کتنی ایشو کی ہیں, کتنی ڈیمیج ہیں, کتنا ریکارڈ ہے, کتنی بکس ہیں ہمارے پاس, یہ سارے کے سارا جو ریکارڈ ہوتا ہے یہ اسیشن رجسٹر کے اندر لکھا جاتا ہے. ایک اور امپورٹنٹ ٹرم ہے موومنٹ رجسٹر, اس کو بھی آپ نے پہلی بار سنا ہوگا. یہ موومنٹ رجسٹر وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی ٹیچر کسی اسکول میں چلا جاتا ہے تو پھر اگر وہ کسی شارٹ ٹائم کے لیے 10 منٹ 15 منٹ شارٹ ٹائم کے لیے اسکول سے کہیں موو کرتا ہے, یا اسکول کے ونگ ہیں, سیکنڈری ونگ ہے اور مڈل ونگ ہے اور پرائمری ونگ ہے, تو کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو وہ اس رجسٹر پہ پٹ کر کے جاتا ہے کہ اتنے ٹائم کے لیے میں جو ہے وہ اسکول سے یا اپنے ونگ سے دوسرے ونگ میں جا رہا ہوں یا اسکول سے آؤٹ ہوں گا. یہ ہوتا ہے شارٹ ٹائم کے لیے, اور یہ جسٹ باخبر کرنا, کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے ہیڈ ٹیچر کو کہ میں ادھر جا رہا ہوں, میں اتنا ٹائم لگاؤں گا, میں اتنے ٹائم میں واپس آ جاؤں گا. اس کے بعد ہے کیجول لیو اکاؤنٹ رجسٹر. یہ بھی انتہائی امپورٹنٹ رجسٹر ہوتا ہے جس پہ ہر ایک جو امپلائی ہوتا ہے اس کی جتنی کیجول لیوز ہوتی ہے اس کیجول لیو کا سارا ریکارڈ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے 25 نمبر پہ جی پی فنڈ رجسٹر. ہوتا کیا ہے, ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو امپلائی ہوتا ہے اس کی پیز سے یا سیلری سے کچھ ڈیڈکشن ہوتی ہے جو اے جی آفس کے پاس ریکارڈ کے طور پہ موجود ہوتی ہے, اور جب ریٹائر ہوتا ہے, نام کیا ہے اس کا ہے جنرل پروویڈنٹ فنڈ, جی پی ایف. ٹھیک ہے, جی پی ایف بھی اسے کہتے ہیں اور جی پی فنڈ بھی کہتے ہیں. از اے ٹائپ آف سیونگ اسکیم. تھوڑا سا زوم ان کرتے ہیں اس کو. سیونگ اسکیم available to government employees in many countries including India and Pakistan. دونوں ممالک, ایشیا کے دونوں ممالک میں. It serves as a form of long term saving for government employees. یعنی کہ اینڈ آف جو جاب ہے, جاب کا پیریڈ ہے, جب وہ کمپلیٹ ہوتا ہے میکسیمم 60 ایئرز ہے, اور 60 ایئر یعنی کہ جب کسی بھی امپلائی کی ایج ہوتی ہے 60 ایئر, تو وہ اس کو اس کی سیونگ ہوتی ہے, اور 60 ایئر جب اس کی ایج ہوتی ہے اور ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو اسے اس وقت واپس کر دیا جاتا ہے. یا کیا ہوتا ہے کہ اسے مختلف پرپزز کے لیے سچ ایز ریٹائرمنٹ اس کے ٹائم پہ مل جاتا ہے, یا اگر وہ ہاؤس بنانا چاہے اس کے لیے مل جاتا ہے, اگر وہ ایجوکیشن اپنے یا بچوں کے لیے اس کے لیے مل جاتا ہے, یا کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں بھی اس کو دے دیا جاتا ہے, لیکن اس سے اس کی جو پیز ہے یا سیلریز ہے ان میں سے کاٹا جاتا ہے. اس کے بعد ہے ایف ٹی ایف. ٹھیک ہے, یہ رجسٹر جو ہوتا ہے یہ اسکول کونسل کی جو پروسیڈنگ ہوتی ہے ایس ایم سی, اس کی پروسیڈنگ کے لیے یہ رجسٹر ہوتا ہے, اور اسے میٹنگ رجسٹر بھی کہتے ہیں. اور جو پاسٹ کی فائل ہوتی ہے ان کے لیے اس کا ریکارڈ ہوتا ہے, یعنی کہ ایس ایم سی کے ریکارڈ کے لیے یہ ایف ٹی ایف رجسٹر استعمال ہوتا ہے. کنڈکٹ اینڈ پنشمنٹ رجسٹر. ایک کوشچن لاسٹ ٹائم پہ آیا تھا 2018 کی جو پروسیس کمیشن ہے, اور میرے خیال سے این ٹی ایس میں بھی یہ کوشچن آیا تھا کہ جو کنڈکٹ اینڈ پنشمنٹ رول ہے وہ کون سا ہے, وہ کون سا آرٹیکل ہے. تو نہیں تھا پتہ بہت سارے لوگوں کو,
ایمن کہ مجھے بھی نہیں تھا پتہ، لیکن اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہ آرٹیکل 43 ہے ہمارے جو کانسٹیٹیوشن ہے جو 1973 کا آئین ہے، اس کا آرٹیکل نمبر 43 ہے، جس میں جو پنشمنٹ ہے اس کے حوالے سے کیا جو صورتحال ہے، یعنی کہ اگر کوئی ہے ٹیچر پنشمنٹ کے زمرے میں مرتکب پایا جاتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. اور جو پنجاب ایجوکیشن کوڈ ہے اس میں آرٹیکل 13 اور آرٹیکل 14 ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو اس کے بعد ہے ٹری رجسٹر یہ ہے کہ جو ادارے کے یا کسی بھی انسٹیٹیوشن کے ٹریز ہیں، درخت ہیں، ان کی درختوں کی ڈیٹیل یا ان کی جو بعض اوقات نا آکشن ان کی لگائی جاتی ہے، بولی لگائی جاتی ہے، بڈی لگائی جاتی ہے انہیں سیل آؤٹ کرنے کے لیے. اسکول میں جب ایکسٹرا ہو جائیں یا پھر کوئی نئی بلڈنگ بنانا چاہ رہے ہوں تو ان جو ٹریز ہیں ان کو ہم سیل کرتے ہیں، تو اس کا بھی ریکارڈ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے ایکویٹس رول. اچھا یہ کیا ہے کہ یہ فکسنگ آف ریونیو اسٹیمپس ہیں، سگنیچر آف تھم ہے، تھم امپریشن، یہ اس کا ریکارڈ ہوتا ہے ٹیچرز کا. کیا کہ اس کی یعنی کہ ٹوٹل جو سٹاف کی اسٹرینتھ ہے وہ کتنی ہے، ان کے جو اسٹیمپس ہیں وہ کیسی ہیں، سگنیچر کیا ہے، یہ سارا ریکارڈ ہوتا ہے. اور جو تھم امپریشن ہے وہ لیے جاتے ہیں جب بھی 16 گریڈ یا اس سے لیس کسی بھی گریڈ میں گورنمنٹ امپلائی کو ریکروٹ کیا جاتا ہے تو اس کی یہ ساری چیزیں لی جاتی ہے اور پھر ایک ریکارڈ کے طور پہ ساری چیزیں ایک ایکویٹنس رول جو ہے یا ایکویٹنس رجسٹر ہے اس میں رکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کمیولیٹیو ریکارڈ کارڈ. تو یہ کیا ہے کہ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، یہ بھی کیا کرتا ہے وچ ریلیونٹ انفارمیشن اباؤٹ اے پرٹیکولر اسٹوڈنٹ ایٹ ون ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن از ریکارڈڈ کمیولیٹلی. ایک ٹرم ہے جسے ہم کہتے ہیں پورٹ فولیو، ٹھیک ہے. اس میں اسٹوڈنٹ کی جو ڈیٹیل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹ کی سائیکالوجی کے حوالے سے، اسٹوڈنٹ کی فزیکل جو ٹیسٹ ہوتے ہیں یا کوئی اسے کوئی ڈیزیز ہوتی ہے اس کے حوالے سے، یا اس کی جو اچیومنٹس ہوتی ہے اس کے حوالے سے، یا اس کے میرٹس یا ڈی میرٹس جتنے بھی ہوتے ہیں، یہ کمیونٹیو ریکارڈ کارڈز رجسٹر میں انٹر ہوتا ہے. ہر ایک اسٹوڈنٹ کا اپنا اپنا ریکارڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے بس ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے، تھوڑا سا لینتھی ہو گیا لیکچر، لیکن آپ کو انشاءاللہ یہ لیکچر کہیں اور سے تیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ اسی سے کر لیں گے. اس کے ساتھ جو میرے اور بہت سارے لیکچر، آج کا یہ جو لیکچر ہے یہ لیکچر نمبر 17 ہوگا، اور جو باقی لیکچرز ہیں وہ ایک سیریز میں پڑے ہوئے لرن ود حجازی کے نام سے یوٹیوب کے چینل پہ جائیں گے تو آپ کو سارے لیکچر ترتیب سے مل جائیں گے. میرا ایک لیکچر ہے، ہر ریکارڈ لیکچر میں یہ کہتا ہوں کہ جو A1 میرا لیکچر ہے اس کو آپ ضرور سنیں، اور اس کے بعد پیڈاگوجی کے پورشن پہ جائیں تو آپ کو ایک تو پتہ چل جائے گا کہ پیپر کہاں سے آتا ہے، اور دوسرا یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کے بعد جو میں نے لیکچر ریکارڈ کیے ہیں وہ سیریز کیسی بنی ہوئی ہے. اس میں لیکچر نمبر 1، لیکچر نمبر 2، لیکچر نمبر 3 اپ ٹو سو آن، کہاں تک آج کا لیکچر نمبر 16 ہے. اور کل ہم انشاءاللہ ایک اور جو لیکچر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں مینجمنٹ سٹائلز ہیں، ٹھیک ہے، کس طرح کے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے، ایک نمبر اس میں سے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ وہ لیکچر بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوگا. اور کرسپونڈنگ رجسٹر ہے ڈائری اینڈ ڈسپیچ رجسٹر. یہ ایک رجسٹر ہوتا ہے جس میں جتنی بھی کرسپونڈنگ ڈاک ہوتی ہے، آنے جانے کی، لیٹر ڈسپیچ کیے ہوتے ہیں، کہیں ہائر اتھارٹیز کو بھیج دیتے ہیں، ہائر اتھارٹی کی کمیونیکیشن تھرو لیٹر جو ہمارے پاس آتی ہے، ہم اس کو ایک ریکارڈ کا حصہ بناتے ہیں جسے کرسپونڈنگ رجسٹر کہتے ہیں. جو سرکولر ہے، سرکولر بھی ایک سمجھ لیں کہ آرڈر بک ہوتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے، جس میں کوئی اگر آرڈر ہو تو اس کو سرکولیٹ کرنا ہوتا ہے لو لیول پہ، ٹھیک ہے. پیس آف کمیونیکیشن ہوتی ہے، whose purpose is to give information
اینڈ اٹ از سرکولیٹڈ. ٹھیک ہے, اس میں جو ریکارڈ کرنے والے پوائنٹ ہیں جن میں سے ایم سی کیو آ سکتا ہے وہ ہے کہ سرکولر یوزز سیلوٹیشن فارمز آف ایڈریس سچ ایز ڈیئر ممبر, اسٹوڈنٹس, پیرنٹس. یہ ہوتا ہے سرکولر. ٹھیک ہے, اور اس کا کیا پرپز ہوتا ہے؟ اس کا پرپز ہوتا ہے انفارمیشن دینا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اٹ از مور اور لیس لائک اے لیٹر بٹ اٹ از فار وائڈ سرکولیشن. یہ وائڈ سرکولیشن کے لیے ہوتے ہیں, لیٹر ہی ہوتا ہے. اور اس پہ کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹ اس پہ مینشن ہوتی ہے. اور ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ اسپیشل ہے کہ سرکولر کی جو ڈیٹ ہے وہ ہمیشہ لیفٹ ہینڈ کارنر پہ لکھی جاتی ہے. اور لاسٹ ہے ٹائم ٹیبل. ٹائم ٹیبل ہے جس پہ تمام سبجیکٹس اور تمام ٹیچرز کی ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے. اور ایکچولی یہ ٹیچرز کی جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, ایجوکیشنل رسپانسبلٹیز آن دا بیسس آف سبجیکٹس, تو اس میں ہم جو ٹائم ٹیبل ہے وہ بھی ایک ہمارے ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے. تو آج کا لیکچر تقریباً آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا. آپ کے کوسچنس کا مجھے انتظار رہے گا جو آپ یوٹیوب پہ میرے اس لیکچر کے کومنٹ باکس میں مجھ سے پوچھیں گے. اور امید ہے کہ آپ میرے لیکچر سن بھی رہے ہوں گے, میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر رہے ہوں گے, لائک بھی کر رہے ہوں گے, اور آپ نے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر کے آن بھی کیا ہوگا تاکہ میرے سارے کے سارے لیکچر آپ کے پاس پہنچتے رہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ اس لیکچر کو بھی سمجھ گئے ہوں گے, اور نیکسٹ لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں جو میں نے آلریڈی آپ کو بتا دیا کہ وہ مینجمنٹ سٹائل کے حوالے سے ہے. سی یو انشاءاللہ ان نیکسٹ لیکچر.